میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بیٹھ کر اس کو یوں تنے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر لمحے پر انسان کی رہنمائی کی۔ اور انسانیت کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ یوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں مخلوق بڑھانے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، کہ انسانیت کا صرف اور صرف مقصد انسانوں کا اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مقصد بتلایا ہے اور جس مقصد کے تحت انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری۔ اس عظیم مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کروڑوں اربوں انسانوں کو اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھیجا کہ انسان کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں جا کر اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگائے، اور دنیا و آخرت کی دونوں کامیابیاں سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کل قیامت والے دن سرخرو اور کامیاب بن کر لوٹے۔ جس انسان نے اور جس مسلمان نے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کر لیا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کا اقرار کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، کوئی دوسری ذات اس کی صفات میں، اس کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर, कोई पला, कोई बराबर का इस दुनिया के अंदर कोई एक भी नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला है। जिस इंसान ने, जिस मुसलमान ने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, अल्लाह की ज़ात को अपना खालिक और रब मान ले लिया, अपना मालिक अल्लाह तबारक व तआला को मान लिया, जिस शख्स का ये अक़ीदा है कि सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला चला रहे हैं, खुशी गमी देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, छीनने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है और क़यामत तक जो कुछ होगा वो सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होगा, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कुछ नहीं होगा। ये एक इंसान का बुनियादी अक़ीदा है, एक मुसलमान का ये बुनियादी अक़ीदा है कि कायनात का जो कारखाना आलम चल रहा है, इस सारे कारखाने आलम को चलाने वाली ज़ात एक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। खुशियाँ और गमी देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, बीमारी और सेहत देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, मौत और ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। जिस मुसलमान ने कलमा शहादत का इकरार कर लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने कलमा तौहीद का इकरार कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया, तो इस्लाम की तालीमात ये बताती हैं जिस शख्स ने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, अल्लाह को एक माना, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया, अब इसको अल्लाह की इताअत और अल्लाह की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, अल्लाह की बंदगी में अल्लाह का बंदा बनकर इसने ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने इंसान को अपना बंदा बनने का तरीका भी बतलाया है कि दुनिया में जाकर तुम मेरा बंदा किस तरह बनोगे, हकीकी ग़ुलाम मेरे किस तरह बनोगे, मेरी इताअत और फर्मा बरदारी किस तरह करोगे, इसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने तरीका बतलाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की ईमान की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह की सिफ़ात का इकरार करना, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार है। ये दोनों एक लाज़िम मलज़ूम शहादतैन हैं। और फरमाया जिसने शहादत का इकरार कर लिया, जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, अब जो सबसे पहला उसने काम करना है वो इक़ामिस सलात, पहला जो काम करना है वो नमाज को कायम करना है। फरमाया व इक़ामिस सलात, नमाज को कायम करना, व इताइज़ ज़कात, ज़कात की अदायगी, व सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े, व हज्जिल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और बैतुल्लाह का हज करना जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दी हो। तो ये 5 इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, 5 इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। जिस शख्स ने कलमे का इकरार कर लिया, शहादतैन का इकरार कर लिया, अब इस शख्स की तरफ सबसे पहला जो अमर, जो सबसे पहला हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतवज्जे होता है और वो है नमाज। अल्लाह तबारक व तआला का पहला हुक्म नमाज, जो इबादत में से है, जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है। और इबादत किसे कहते हैं? इबादत कहते हैं इंतहाई खुजू और आजिज़ी के साथ अपने खालिक और अपने मालिक के सामने अपनी तमाम तर खुद मुख्तारी से दस्तबरदार हो जाना, और मैं उसका बंदा, वो मेरा माबूद है, मैं उसका बंदा हूँ, मैंने ज़िंदगी उसी की इताअत के अंदर गुजारनी है, मैंने अपनी ज़िंदगी उसी की फर्मा बरदारी में गुजारनी है। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नमाज दी कि इस नमाज के ज़रिए तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो। इस नमाज के ज़रिए तुम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करो। इस नमाज के ज़रिए तुम अपनी दुनिया की भी और आखिरत की भी, दोनों जहानों की आप नेमतें हासिल कर सकते
سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر راضی کرنا ہے تو تب بھی نماز پڑھو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت میں رضا چاہتے ہو تو تب بھی آپ نماز پڑھو۔ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عبادت کا معنی بتلایا کہ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی اور ذلت کا مظاہرہ کرنا اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، یہ معنی عبادت کا حقیقی معنی صرف نماز کے اندر ہے، اور کسی عبادت کے اندر یہ عبادت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بتلایا ہے، اور وہ عبادت حقیقی عبادت صرف اور صرف نماز کے اندر ہے۔ دیگر بھی بہت ساری عبادات ہیں، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج یہ بھی عبادت ہے، لیکن ان تینوں میں عبادت کا حقیقی معنی نہیں پایا جاتا۔ زکوٰۃ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو صاحب مال ہو وہ اپنے مال سے کچھ حصہ نکال کر غریب، فقراء اور مسکین، محتاج بیواؤں کو دیتا ہے۔ یہاں کوئی اس کو ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، یہاں اس کی طرف سے کوئی عاجزی کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں غنا عطا کرنے کا اس کے اندر معنی پایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی آپ حج کو لے لیں کہ حج کے اندر بھی عبادت کا حقیقی معنی نہیں پایا جا رہا۔ حج کے اندر انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے آل و عیال کو چھوڑتا ہے، تو یہ بھی ایک طرف کا غنا ہے، اپنے آپ کو مستغنی کرنا ہے، فارغ کرنا ہے، اور یہاں بھی کوئی ذلت کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، کوئی عاجزی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا۔ لیکن نماز صرف وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر انسان عاجزی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور ذلت کا مظاہرہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کا سفر آپ حضرات نے سنا ہوگا تذکرہ۔ اس معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں سے نوازا۔ نمبر 1، مشاہدہ، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ نے جو کچھ بھی دیکھا آپ کا دل اس کو نہیں جھٹلا سکتا، وہ حقیقت تھی۔ پہلی چیز صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ ہوا سفر معراج میں، اور اس دوسری جو چیز اس سفر کے اندر حاصل ہوئی وہ اللہ کا قرب، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہو گئے کہ تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا۔ اور تیسری جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں حاصل ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالی سے کلام، ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ کو 3 چیزیں ملی، اللہ کا مشاہدہ، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ، اللہ کا قرب حاصل ہوا، اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، میری معراج تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو 7 زمین سے اٹھا کر 7 آسمان کی بلندیوں پر لے کر سدرۃ المنتہا سے آگے لے کر اللہ سے ہم مشاہدہ کروایا، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کروایا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عزت اور وقار دیا، ایک رتبہ دیا کہ 7 آسمان پر بلایا، اور 7 آسمان سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے آ کے سامنے پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا، اللہ سے قریب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو فرمایا مومنین کی معراج، مسلمان والوں، امت مسلمہ کی معراج، امت مسلمہ کی عزت، امت مسلمہ کا وقار اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین،
نماز مومنین کی معراج ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلا کر معراج کروائی، عزت دی، وقار دیا، رتبہ دیا۔ اور اگر نبی کی امت چاہتی ہے میرا اللہ کے ہاں ایک عزت ہو، وقار ہو، رتبہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ اور یہی تین چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کے موقع پر دی، یہی تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نمازی کو بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں دیکھی، اللہ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کے انوارات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے انوارات، تجلیات، منوان یہی چیز ایک نمازی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ آ جاتا ہے، وہ اللہ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے پر انسان کی نظریں، اس نمازی کی نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں، اللہ کی تجلیات کا اور اللہ کی ذات و صفات کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے یہ نماز پڑھنے والا۔ دوسری چیز اللہ کا قرب، جب نمازی سجدے میں سر رکھتا ہے میں یہ اللہ کے قدموں پر سر رکھا ہوتا ہے اس نے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام، وہ تو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کے اندر جتنے بھی کلمات نماز ہیں آپ انہیں ذرا تنہائی میں جا کر پڑھیے، نماز میں پڑھتے ہوئے ذرا اس کے اندر غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کس کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں۔ فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک، انسان تمام دنیا کے اپنے مشاغل، اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اور سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ کی ذات، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ کی ذات اور صفات بیان ہو رہی ہیں۔ آگے اللہ اکبر کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا شروع ہو جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف بیان کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، ثنا کے بعد، تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ نمازی کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا ما بین عبدی و بینی، یہ وہ چیز ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا ہے اہدنا، اے ہمارے رب، اے میرے خالق اور مالک، ہمیں سیدھی راہ دکھا،
اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ وہ کہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کی راہ پر ہمیں چلا اور نہ دکھلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے مانگا اور میں اپنے بندے کو وہ کچھ دوں گا جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ تو تیسری چیز جو انسان کو اس نماز کے اندر حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر معراج پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کا ایک مقام ملا، ایک وقار ملا، ایک مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھایا اور ساتوں آسمانوں سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر، عرش بری پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں ایک عظیم تحفہ لے کر گئے، اور وہ تحفہ تشہد تھا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ التحیات، میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا، میرے مالک ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ محبوب کیا تحفہ ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام قولی، فعلی، بدنی، مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب اگر تو میرے لیے تحفہ لے کر آیا ہے تو بغیر تحفے میں تجھے بھی جانے نہیں دوں گا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ خالق اور معبود، بندے اور معبود کے درمیان تحفوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ہم بھی اس عظیم کام کے اندر اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دیں، تو کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور نیک جو اللہ کے صالح بندے ہیں ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ تو اسی سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم تحفہ دیا گیا وہ تحفہ نماز، الصلاۃ معراج المؤمنین، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پر بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عزت اور وقار والا درجہ دیا۔ تو اگر آپ کا امتی کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اپنی عزت بنائے، اپنا وقار، اپنا مرتبہ بنائے، تو اس کے لیے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ کی بندگی میں سب سے اہم چیز وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خزانے رکھے ہوئے ہیں، وہ عطایا اور وہ نعمتیں، وہ انعامات رکھے ہوئے ہیں جو کسی عبادت کے اندر نہیں ہے۔ اور جب تک مسلمانوں نے نماز کو اللہ کا ایک اہم حکم سمجھ کر اس کو پورا کرتے رہے، مال ضائع ہوتا ہے تو ضائع ہو، دکان اگر دکان کا نقصان ہے، تجارت کا نقصان ہے، کھیتی باڑی کا نقصان ہے، ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اب اس کو پہلے پورا کرنا ہے۔ قرآن مجید انہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ صحابہ بھی ہمارے طرح کے انسان تھے نا، وہ بھی کھاتے پیتے، ان کے بھی بچے تھے، اولاد تھے، ان کے بھی گھر بار تھے، ان کی بھی خوشیاں اور غمیاں آتی تھیں، ان کی بھی شادی بیاہ، ساری تقریبات ہوتی تھی، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی تجارت، یہاں تو تجارت کا ذکر ہے، یہاں تو صرف تجارت کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ اس کو قرآن مجید کے مفہوم میں لے جائیں اور تفسیر میں لے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کو دنیاوی کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ خوشی کا ہو، غمی کا ہو، تجارت ہو، کھیتی باڑی ہو، آفس ہو، جو بھی ہو، اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا۔
تجارت کے اندر ہے پھر بھی اللہ کی یاد ہے، پھر بھی اللہ کی یاد ہے، گھر سے باہر ہے پھر بھی اللہ کی یاد ہے، گھر میں تو تب بھی اللہ کی یاد ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو، مسلمان کو اس وقت تک نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک وہ ایک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں آ کر انتظار کریں، آپ اپنے کام کاج کے اندر ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی فکر ہے کہ میں ذرا ٹائم تو دیکھ لوں، کہیں نماز کا ٹائم تو نہیں ہو رہا، کہیں میرے اس کام کرنے کی وجہ سے میری نماز تو نہیں رہ جائے گی۔ اگر یہ تھوڑی سی فکر بھی ہے تو آپ اگرچہ دنیاوی کام کر رہے ہیں، اگرچہ آپ تجارت کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جس انسان نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ کو ایک مانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کر لیا، اسلام یہ کہتا ہے اب سب سے پہلا جو کام اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز مومنین کی معراج ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز ایمان کا نور ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کچھ عطا کریں گے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج امت مسلمہ نے نماز کو چھوڑا، اللہ کے ایک اہم حکم کو چھوڑا، بڑی سستی اور غفلت کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں۔ زکوٰۃ، اچھے خاصے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کا معاملہ اچھے خاصے لوگ حج کرتے ہیں، نفلی حج بھی کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے، نماز کا حکم آتا ہے، بہت بڑی سستی ہوتی ہے، بہت بڑی سستی کرتے ہیں۔ مساجد خالی، مساجد ویران ہیں، اور جب ہماری مساجد ویران ہیں، خالی ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان اعمال، ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر طرح طرح کے عذاب، مختلف عذاب کی شکلیں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملی، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ما سلککم فی سقر، کل قیامت والے دن جہنمیوں سے سوال کرنے والے سوال کریں گے آپ جہنم میں کیوں ہیں، آپ اس جہنم میں کیوں آئے، آپ کا کیا اعمال، کیا کرتے رہے دنیا میں؟ تو وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو کتنی غفلت کی بات ہے، سستی کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک بہترین زندگی عطا کی، اور پھر فرصت کا وقت بھی دیا، پھر صحت بھی دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان کو ملازمت پر 10-20 ہزار میں رکھ لیتے ہیں، تو اگر وہ ہماری نافرمانی کرے، ہماری بات نہ مانے، تو ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، تو آج میں تجھے گلے لگاتا ہوں، بڑی اچھا کام کیا، شاباش دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فوراً نکل جاؤ، ملازمت چھوڑ دو، مجھے یہاں نظر بھی نہ آؤ۔ لیکن سوچو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن میں کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا آتی ہے، مؤذن مسجد سے پکارتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دنیا کے اندر جس کام کاج کے اندر لگے ہو، یہ تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اللہ کی ذات رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ فأین تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو، کس غفلت کے اندر ہو؟ اور شیطان نے تو ایک ہی سجدے کا انکار کیا تھا، میں کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اور پھر ہم کہ اللہ کے 20 سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ 5 نمازیں ہیں، اور پھر 5 نمازوں کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، تو کتنے ہم سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے پھر ہمارے اوپر طرح طرح کے مصائب، پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ تو اس لیے
آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، زندگی دی، صحت دی، اس کی قدر کریں جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ اور پھر ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نعمت ہوگی کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہیں، ان کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، غفلت کے اندر نہ گزاریں، ان کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، تلاوت قرآن مجید کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا کم از کم عشاء کی نماز باجماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھ لیں، پوری رات آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو کون کون ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز 5 وقتی باجماعت ادا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا